बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जनरल कमर जावेद बाजवा आज फ़ौज की कमान जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले करके बिल आखिर पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ के हैसियत से रिटायर हो गए। जनरल बाजवा शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हैसियत से वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने इस बात का इदराक किया, इसको रिकॉर्ड पे लाए कि पाकिस्तान की फ़ौज उनकी क़यादत में, यानी जो टॉप ब्रास थी पाकिस्तान की फ़ौज की, जो क़यादत थी पाकिस्तान की फ़ौज की, वो इन्वॉल्व रही सियासी मामलात के अंदर और बहुत से मामलात को देखती रही, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रही। बेशक एक ऐसा फैक्ट जो कि उनके दौर के आखिर में आया, लेकिन अच्छी बात है, बड़ी दिलेरी की बात है कि उन्होंने इसे एक्नॉलेज किया और रिकग्नाइज़ किया। जी हाँ, ये वही सियासी मुदाखलत है जिसके नतीजे में जनाब इमरान खान और उनकी जमात न सिर्फ 2018 के इलेक्शन तक पहुंची बल्कि अपने सियासी मुखालफीन का सफाया किया मुतअद्दिद अदालती फ़ैसलों और केसेस के ज़रिए, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को 2018 के अंदर इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ उन्हें इक़्तिदार में बिठाया गया, और फिर न सिर्फ बिठाया गया बल्कि तकरीबन 4 साल इमरान खान साहब के इक़्तिदार को चलाया गया, उन्हें सपोर्ट किया गया, उन्हें वो खिदमात दी गई जो कि किसी और आर्मी चीफ ने शायद किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं दी। ऐसा सेम पेज था, एक ऐसा सेटअप था जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। इमरान खान साहब तभी तो जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब दूसरी सियासी जमातें जो उस वक्त अपोजिशन में थी और इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, जब वो जमातें ये कहती थी कि इमरान खान साहब को ये तमाम फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हासिल हैं, तो इमरान खान साहब उन सियासी जमातों को धमकाते थे, डराते थे और यहाँ तक कह जाते थे कि ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो चाहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना। वो कहते हैं ना, जब तक थाली में भात तेरा मेरा साथ। ये मिसाल बिल्कुल सही बैठती है इमरान खान साहब के ऊपर। यानी बकौल जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, जो कि उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि जब तक जनाब इमरान खान की सियासी नैपियाँ बदलती गईं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल थी, बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनको बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के लिए आउटसोर्स कर दिया गया था। इदारे, उनके जो सरबराहान थे वो इमरान खान साहब के लिए बहुत से ऐसे काम करते थे जो उनका मैंडेट नहीं था, जो उनको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब का एक प्रोजेक्ट था जिसे प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के तौर पर लाया गया, उसको कामयाब भी तो बनाना था। ये सब कुछ किया गया, लेकिन वो किस अंजाम को पहुंचा, कहां तक पहुंचा, ये मिसाल शायद तारीख के अंदर मौजूद है और रहेगी। अब जब पाकिस्तान की फ़ौज ने यह असूली फ़ैसला कर लिया कि हमने मज़ीद सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं करनी और सियासी जो मामलात हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी नहीं करनी, किसी का इक़्तिदार उससे छीनना नहीं, किसी का इक़्तिदार बचाने में उसकी मदद नहीं करनी, तो ये बात ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान साहब को और उनके रफ़का को बुरी लगी। अब इमरान खान साहब ये कैसे बर्दाश्त करते कि जो फैसिलिटी उन्हें मौजूद थी, उनके पास रही, उनको हासिल रही, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, बहुत कुछ हासिल किया, और यहाँ तक कि एक फ़ोन कॉल पर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको बाकायदा तौर पर मैनेज किया जाता था। इमरान खान साहब खुद रिकॉर्ड के ऊपर है कि अपने इत्तेहादियों को किस तरह से वो ज़ोर ज़बरदस्ती से और एजेंसीज़ की मदद से लाकर वोटिंग करवाते थे पार्लियामान के अंदर। तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो कि इमरान खान साहब ने रिकग्नाइज़ किया है रिकॉर्ड के ऊपर। न जाने ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि अब भी तारीख़ की किसी जगह पोशीदा हैं, किसी डब्बे के अंदर मौजूद हैं। कई ऐसे राज हैं जो कि बहुत से ज़िम्मेदार लोग, और आई एम श्योर जनरल बाजवा उनमें से एक हैं, जो कि अपने साथ रिटायरमेंट के साथ ही साथ ले गए। अगर वो बातें कभी रिकॉर्ड के ऊपर आएँ तो यकीनी तौर पर शर्मिंदगी उनको होगी जो इन तमाम इक़दामात के बेनिफिशरी थे, यानी जनाब इमरान खान और उनकी जमात। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सही फरमाया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। मेरे ख़्याल में ये मिसाल भी, ये बात भी यहाँ दुरुस्त बैठती है। इमरान खान साहब पर एक बहुत बड़ा एहसान पाकिस्तान की साबका फ़ौजी क़यादत ने किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके बदले में उन्हें क्या दिया, उसका आगाज़ इन कलमात से होता है। ज़रा सुनिए।
अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके साजिश के तहत बरतरफ किया। मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूँ कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। मेरी एस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, देख लो अवाम किधर खड़ी है। ये वही जनरल बाजवा साहब हैं जिनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रोज टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर उनकी एक्सटेंशन के लिए नई नई तावीलें पेश करते थे। जनरल बाजवा ने जिस तरीके से लीडरशिप दी है आर्म फोर्सेस को, और जिस तरीके से रद्दुल फसाद से शुरू होकर अब तक उन्होंने मुल्की सालमियत के लिए जो किरदार अदा किया है, हर लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने ये डिटरमिन किया कि जनरल बाजवा साहब ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो सूरत हाल है उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। जिस जोश, जज्बे और वलवले, तनतने, दबदबे और हम से कमर जावेद बाजवा ने पाक अफवाज की खिदमत की, पाकिस्तान की खिदमत की, जिस तरह उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत के तसलसल में और जमहूरी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हुए, एक इंतहाई जज्बाती रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो तो इन्हें यानी जनरल बाजवा साहब को कौम का बाप ही कह गए। अगर सियासी मौका परस्ती हो तो उसमें जनाब फवाद चौधरी कैसे पीछे रह सकते हैं। यानी जब जनरल बाजवा साहब बरसरे इक़्तिदार थे, उनके पास फ़ौज की कमांड थी, तो जनाब फवाद चौधरी उन्हें पाकिस्तान का मकबूल तरीन आर्मी चीफ गर्दानते थे। आज जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ऐसे मनफी और घटिया ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं जिनका जिक्र करना भी शायद यहाँ पर मुनासिब नहीं है। ये वही लोग हैं जो ये ट्रेंड्स चला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ अर्सा पहले तक ये भाषण दिया करते थे, ये बातें बताया करते थे कि फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा हो या अगर आइनी तौर पर भी कोई मामलात उजागर किए जा रहे हों तो ये खुदा न खास्ता फ़ौज के अंदर इंतशार पैदा करने और फ़ौज के अंदर तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है, और इसके कितने भयानक नताइज हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब 2019 में फरमाते हैं, और ये उनकी ट्वीट है जो कि रिकॉर्ड के ऊपर आप देख भी सकते हैं, फरमाते हैं कि वाक़यात का तसलसल अदालती और कानूनी मामला नहीं रहा, इससे बढ़कर है। अगर मुल्क में फ़ौज के इदारे को तकसीम या कमज़ोर कर दिया गया तो फिर अनारकी से नहीं बचा जा सकता। जनरल बाजवा और मौजूदा फ़ौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों का साथ दिया, लेकिन इस हिमायत को नादानी में कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। आज जनाब फवाद चौधरी, उनके दीगर रुफ़का, उनके लिए भी मिसाल यही है कि आप भी, आपकी जमात और वो लोग जो कि पाकिस्तान की बेशक साबका फ़ौजी क़यादत हो, आज के DGC ISI हों, जनरल फैसल नसीर हों, उनके ख़िलाफ़ घटिया ट्रेंड्स चलाना, ऐसे लोगों को ओन करना जो कि गालम गलोच करते हैं, अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो वो भी दुरुस्त नहीं है, ये भी उतना ही काबिल मज़म्मत है। इस तमाम मामले को देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसियत जमात अपना सियासी चेहरा आईने में ज़रूर देखना चाहिए और इस बात का इदराक करना चाहिए कि इस तरह के यू टर्न्स लेने से किसी भी लीडर की सियासी अजमत बयान नहीं होती, ना ही आपकी कोई विजडम उजागर होती है, ना ही ये पता चलता है कि आप कितने महान हैं, बल्कि इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि आप कितने मौका परस्त हैं। यानी अपने मोहसिन से मोहसिन कुशी करने में भी आप देर नहीं लगाएंगे। ये वही मोहसिन हैं जिन्होंने आपको 2018 का इलेक्शन जितवा के दिया, आपके लिए हुकूमत बनाई, चलाई, इत्तेहादी इकट्ठे किए, आपके अपने सियासी मुखालफिन को आपने उनके ज़रिए रस्ते से हटवाया। ये सब कुछ उन्होंने आपके लिए किया जो कि गैर आईनी है, काबिल मज़म्मत है, लेकिन भाई आपके लिए किया तो सही। अभी उनको गए हुए चंद घंटे ही गुजरे हैं कि आपने अपनी असलियत जाहिर कर दी, आपने लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे गलीज़ ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए जिनको मैं यहाँ ना बयान कर सकता हूँ ना उनका जिक्र कर सकता हूँ। ये वही लोग हैं जो कल तक जनरल बाजवा के पाँव तले अपने हाथ रखते थे, जो ये कहते थे कि उनकी सियासत और इस हुकूमत के मजबूत, यानी इमरान खान की हुकूमत के मजबूत होने की वजह उस वक्त की फ़ौजी क़यादत जनरल बाजवा हैं।
آج جنرل باجوہ اقتدار میں نہیں ہے، وہ اپنے منصب پر نہیں ہیں، نئے آرمی چیف آ چکے ہیں جو کہ ان تمام معاملات سے، اس تمام رویے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے جہاں جاتے جاتے جنرل باجوہ پر یہ حملے کیے، آج ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جماعت اور ان کے بہت سے سیاسی رہنما یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج کے آرمی چیف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کی جو پوٹینشیل اپوائنٹمنٹ تھی ایز چیف آف دی آرمی سٹاف، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی ساری سیاسی قیادت میں سے صرف ایک سیاسی رہنما نے ٹوتھ اینڈ نیل کوشش کی کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف نہ بنے، اور وہ صرف ایک شخصیت تھی جس کا نام جناب عمران خان ہے، جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہے، اور تاریخ اس بات کو بھی یقینی طور پر یاد رکھے گی. ان تمام معاملات کے بعد جب عمران خان صاحب کو شکست فاش ہوئی تو اب وہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ایک درست لائے عمل ہے. اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ ہے یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. میرے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہے جناب محمد زبیر صاحب، ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے اور میاں نواز شریف کے، فارمر گورنر سندھ کے، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ جناب رؤف کلاسرا صاحب موجود ہیں، ملک کے ممتاز صحافی ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب سلیم بخاری صاحب موجود ہیں، ہمارے استاد ہیں، ملک کے ممتاز صحافی ہیں. آج کے معاملات پہ بھی اس پہ بات ہوگی اور یہ تمام معاملات زیر بحث آئیں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے مہمانوں کا تعارف میں کروا چکا ہوں. زبیر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں. سر، شروع ہو گیا جو پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا. آبویسلی تاریخ تو ہر کسی کو ہر اعتبار سے ہر طریقے سے جج کرتی ہے، بٹ شاید ہمیں تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ اب ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، تنقید تو آپ کی قیادت نے بھی کی، لیکن وہ سیاسی کردار جو تھا جس کا ادراک جنرل باجوہ کر کے گئے اپنے اس پارٹنگ اوے نوٹ کے اندر، اور انہوں نے یہ بات کہی بھی یوم دفاع پر کہ باقاعدہ طور پر جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی تھا، فوج کی انوالومنٹ 70 سالوں میں رہی ہے، اور یہ بھی انہوں نے ریکارڈ پہ کہا کہ فروری 2021 سے پہلے فوج کی انوالومنٹ تھی سیاسی معاملات کے اندر. بٹ ناؤ دیٹ ایوری تھنگ ہیز بین پٹ آن ریکارڈ، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے جو آج رویہ اپنایا جا رہا ہے یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے تو پورا پروگرام کی سمری تو کر ہی دی تھی، ہمارے کہنے کے لیے شاید کچھ بچا نہیں ہے. لیکن دیکھیں 72 مہینے تھے جنرل باجوہ پاور میں تھے ایز چیف آف آرمی سٹاف. اس 72 مہینوں میں سے 8 مہینے آخر کے چھوڑ کے 64 مہینے جو تھے وہ ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، سیم پیج، ہائیبریڈ رجیم، اور وہ پراؤڈلی پریزنٹ بھی کیا جاتا تھا فوج کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. 64 مہینے 72 مہینوں میں سے اس 64 مہینے کو بھول کے آخر کے جو 8 مہینے اس کو لے کے انہوں نے تباہ کر دیا ان کو. لیکن میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم ایک ظاہر سی بات ہے اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں ایک ہسٹری کی، اس دن جس دن جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے تمام توپوں کا رخ ایک طرف نہیں موڑنا چاہیے. ادھر ان کی جو رسپانسبلٹی تھی، اور یہ سمپلی کہہ دینا کہ جی پولیٹکس میں انوالو رہے ہیں اور اب فیصلہ ہو چکے، وہ تو اٹس ٹو ارلی ٹو دین کم ٹو اے کنکلوژن کہ فیصلہ ہو چکے. اور یہ بھی یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، بیکاز اگر آپ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے تو 99 میں بھی انٹرفیئرنس ہوئی تھی، ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہوئی تھی، ملٹری ٹیک اوور ہو گیا تھا. 8 سال 9 سال تک ملٹری ٹیک اوور تھا. 1993 میں ایک کاکڑ فارمولہ تھا جس کے تحت نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا تھا، حالانکہ وہ لیجیٹیمیٹ، ان کو سپریم کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کر دیا تھا کہ جی ان کو غلط 58(2)B کے تحت نکالا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں جا کے ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لیا تھا، اور باوجود اس کے انہوں نے کہا جی غلام اسحاق بھی گھر جائیں، کاکڑ فارمولہ، اور نواز شریف بھی جائیں. تو میرا خیال ہے جہاں جو زیادہ جن کا قصور رہا ہے، اور خود جنرل باجوہ نے اگر یہ کہا ہے کہ 70 سال، تو اس کی انالیسز اور اس پر فوکس کرنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے، بجائے کہ ایک پی ٹی آئی کو ضرور ہم تو آپ ظاہر ہے مجھے یہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آئے اس پروجیکٹ کے تھرو تھے جس میں ان کو بٹھا کے لے کے آئے تھے. اور نواز شریف کو پہلے ڈان لیگز، پہلے دھرنا، پھر اس کے بعد ڈان لیگز، پھر اس کے بعد پناما، اس کے بعد جیل ٹرمز اور ریفرنسز اور نیب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، پوری لیڈرشپ کو اور ڈرانا دھمکانا اور اسمبلی میں ووٹس لینے کے حوالے سے.
تو وہ تو میرا خیال ہے ان کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آئے کس طرح سے تھے اور اس وقت کتنی انوالومنٹ تھی اور اس پر وہ کیوں اتنا پراؤڈ فیل کرتے تھے سیم پیج یا ہائبرڈ رجیم پر. تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والوں کو تو خود جواب دینے کی ضرورت ہے, بٹ they have no right to do what they are doing now. کانٹیسٹ بھی کرتی ہے نا تحریک انصاف. ابھی اسد عمر صاحب نے آج ہی کہا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ دیکھیے حکومت چلانے میں گورننس کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار بالکل تھا, لیکن جو اقتدار میں آنے کی بات ہے کہ ہمیں اقتدار میں وہ لائے, یہ سنی سنائی بات ہے یا اس کے بارے میں صرف سنا ہے, اس کے حقائق انہیں پتہ نہیں ہے. ویسے میں بھی عمران خان نے اسد عمر صاحب کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کاشف عباسی نے کیا نہیں کاشف عباسی نے کیا جواب دیا, بٹ ایک چیز تو عمران خان نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں جب کرٹیکل ووٹس چاہیے ہوتے تھے اسمبلی میں تو ہم ایجنسیز کو ہم کہتے تھے. تو اس کا مطلب ہے تو حکومت پہلے ہی گر جاتی اگر ایجنسی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کو کہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت لانے میں اگر ان کو اتنے معصوم ہے وہ کہ 2018 میں کیا ہو رہا تھا, 2017 میں کیا ہو رہا تھا, تو یہ تو پھر کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح سے الیکشن کے دن تک پولنگ بوتھ میں پی ایم ایل این کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ان کے پولنگ ایجنٹس کو کئی جگہ تک دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا تھا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار سیکیورٹی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا, اس لیے تو نہیں بلایا گیا تھا کہ پولنگ بوتھ کے اندر آ کے وہ ٹھپے لگانا شروع کرتے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتوانے کے لیے. تو وہ تو معصومیت ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہیں پتا تھا, تو یہ تو بہت ہی حیرانی کی بات ہے. یہ سلیکٹیو ڈسٹورشن بڑی زبردست ہوتی ہے. رؤف کلاسر صاحب, ایک ویسے عجیب بات ہے کہ فواد چودھری صاحب تو ایسے لوگوں میں سے ہیں جو خود کہتے رہے کہ جی آؤٹ سورس تھی ہماری سیاست اور بہت کچھ آؤٹ سورس کیا جاتا رہا. اب آپ ان سے بہتر جانتے ہیں کہ اس اصطلاح کا مطلب کیا تھا, لیکن یہ بھی شاید کوئی نیا ہی طریقہ کار ہے کہ آرمی چیف گئے, اپنے عہدے سے علیحدہ ہوئے, تنقید عمران خان صاحب نے جس حد تک کی, لیکن جو اب ایک براج آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مطلب وہ ایسے ایسے ٹرینڈ چلائے گئے ہیں, یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نئی چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ کتنی سبق آموز ہے, اور یہ جو پلیج ہے اب ظاہری بات ہے ادارے کی طرف سے کر دیا گیا, فارمر آرمی چیف کر کے گئے, نئے آرمی چیف نے آج کمانڈ سنبھالی ہے, اور کہ فوج بالکل اے پولیٹیکل رہے گی اور بالکل نیوٹرل رہے گی, تو اس کے پراسپیکٹس کتنے روشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ نے بڑا ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا منیب, اور جیسے انہوں نے بھی کہا آپ کو زبیر صاحب نے بڑا خوبصورت آپ نے اپنا انٹرو جو دیا سٹارٹ میں, بڑا اچھا آپ کی پریزنٹیشن تھی, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. سبق یہ جو آموز والی بات بڑی خوبصورت ہے, اس میں دونوں کے لیے سبق ہے, عمران خان صاحب کے لیے بھی سبق ہے اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی سبق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو, اگرچہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ آپ کے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں, جیسے بھی تھے آپ ان کے بینیفیشری رہے ہیں اور آپ نے ان سے فائدے لیے ہیں یا انہوں نے آپ سے لیے ہیں, دونوں سائڈز نے ایک دوسرے سے فائدے لیے ہیں. دیر آر نو فری لنچز, مطلب یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب پہ وہ عمران خان صاحب کو فیور کر رہے تو عمران خان صاحب نے ان کو کوئی فیور نہیں کی, عمران خان صاحب نے بھی ان کو بہت بڑی فیور کی ہے. سو اٹ واز ان ون وے. میں ذرا اس کو بھی ایکسپلین کروں گا, لیکن پہلے میں ذرا اس پہ آ جاؤں کہ یہ جو ٹرینڈ والی بات ہے, چیزیں ہیں, میں اس کا وٹنس ہوں, وٹنس, اور یہ پہلے بھی میں 2-3 دفعہ شوز میں کہہ چکا ہوں, یہ پہلی دفعہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کہیں کہ میں کلپ بھی بھیج دوں گا. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, میرے ساتھ مراد ہے دوست بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے اینکر ہیں, میں نام اب ان کا کیا لوں یہاں پہ, آپ کہیں گے تو آپ کو بتا بھی دوں گا, جن کو اس وقت آپ پارا سے جب جنرل فیض صاحب DGISI تھے, ان کے سٹاف سے ان کو ٹیلی فون کالز آتی تھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ فلاں چیزیں جو ہیں آپ نے ٹویٹ کی ہیں یہ ان کو پسند نہیں ہیں, آپ ان کو ڈیلیٹ کریں. باقاعدہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ان کا سیل بنا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کی ٹیم کے جو لوگ تھے, سوشل میڈیا ٹیم یا وزیر تھے جو بھی تھے, وہ کوئی پورا سارا دن وہ مانیٹر کرتے تھے کہ منیب نے کیا کیا ہے, زبیر صاحب نے, اس کو سلیم بخاری, رؤف, مطلب کس نے کیا ٹویٹ کیا ہے. پھر وہاں سے باقاعدہ ہدایات جاتی تھی, ادھر سے پھر وہ ٹیلی فون جاتے تھے اینکرز کو, اب اسلام آباد میں پوچھ لیں ہر دوسرے تیسرے اینکر کو آتے تھے کہ یار فلاں ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, وہ ڈیلیٹ کریں. اچھا اگر کوئی بعض آ کے رجسٹ کرتے تھے, ایسے اینکر بھی تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے, تو ان کے مالکان کو اپروچ کیا جاتا تھا, ان کو کہا دیا جاتا تھا کہ اپنے ان کو کہیں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں. سو دیٹ واز اے کلچر. یہ کلچر کون یہ سپورٹ دے رہا تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ دے رہی تھی, آؤٹ گوئنگ اسٹیبلشمنٹ تھی, جن کے خلاف آج ٹرینڈ چل رہے ہیں. سو یہ اس وقت ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے خلاف ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے, لیو الون کا پروگرام کریں, شوز کریں, وہ تو ایک اور چیز تھی. ایک چیز. دوسری, میں اب یہ بات اس وقت نہیں کہہ رہا کہ باجوہ صاحب آپ چلے گئے ہیں, جب انہوں نے آ کے ایکسٹینشن لی تھی باجوہ صاحب نے, اس وقت میں اور عابر متین صاحب جو ہیں ہم اس میں تھے, آپ ٹی وی میں تھے, میں کلپ بھی بھیج سکتا ہوں. اس دن ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا.
اور میری یہ اس وقت رائے تھی, میں نے لکھا بھی صحیح بات میں, ایک دو اور چیزیں کہ برا لگتا ہے اپنے آپ کو کوٹ کرنا, بٹ فار دا ریکارڈ سے ایک جو میں اگلی بات کہنے والا ہوں, میں نے اس وقت بھی اس بات کو آگے اپوز کیا تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے وٹ ایور سرکمسٹانسز. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میری ان سے باجوہ صاحب سے 6 سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا باجوہ صاحب سے کہ میں کہ ہو از یور فیوریٹ اگین آرمی جنرلز, جو جتنے جنرلز آپ کے گزرے ہیں. انہوں نے جنرل وحید کاکڑ کا نام لیا تھا, ابھی انہوں نے یہ ایکسٹینشن نہیں لی تھی, ایم ٹاکی موڈ میرا خیال جنوری فروری اس کی 2019 کی بات کی. تو میرا یہ خیال تھا, جو میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس رات بات کی تھی, کہ میں کہ جنرل کاکڑ صاحب بڑا پراؤڈلی کہہ رہے تھے کہ میرے جو فیوریٹ ہیں رول ماڈل ہیں وہ جنرل جی عبد الوحید کاکڑ ہیں, اور کاکڑ صاحب وہ تھے جنہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی تھی. سو آئی واز انڈر امپریشن کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, انہوں نے لی. اگر جنرل باجوہ صاحب, یہ میری رائے اس وقت بھی تھی, اب بھی میں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے میں آپ کو پورے کوٹ ریفرنسز دے رہا ہوں, جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کلچر کیا تھا, ہسٹری کیا تھی آرمی کی, جس بھی وہ جنرل ایوب خان صاحب نے اپنے آپ کو دے دیا, جنرل ضیاء صاحب نے دے دیا, مشرف صاحب نے یا جنرل کیانی صاحب نے, آرمی کے رینکس کے اندر بھی آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے, پبلک میں بھی ہوتی ہے, پولیٹیشنز میں بھی ہوتی ہے, اور آپ کے بہت سارے دوست دشمن آٹومیٹک بن جاتے ہیں آپ کے بہت سارے فیصلوں سے. سو جب آپ نے ایکسٹینشن لے لی, آپ نے کچھ کمپرومائزز کیے, جب آج آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ان کو نیپیز چینج کروائیں, بقول چودھری پرویز علی صاحب کے آپ نے ان کو یہ کیا وہ کہ بلا بلا لمبی لسٹ ہے, فیئر انف, تو آپ نے بھی تو ایکسٹینشن لی نا. مطلب ہے آپ یہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو لائے اسی لیے تھے کہ انہوں نے ایک دن آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے. سو اٹ واز اٹ, وہ کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس, دونوں یہ سائڈز کو سوٹ کر. عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, باجوہ صاحب مجھے لے کر آئے ہیں, مجھے سپورٹ دیں گے, میرے دشمنوں سے مخالفوں سے ڈیل کریں گے, میں ان کو 3 سال دیتا ہوں. اس کے بعد جو کچھ ہوا اگین اٹس ہسٹری. سو آج باجوہ صاحب کو جو بھی میرا خیال ہے اس میں باجوہ صاحب کو لاسٹلی سر, اس میں باجوہ صاحب کو بلیم شیئر کرنا چاہیے اس حد تک کہ آپ نے اس وقت ٹیمپٹیشن کا شکار ہوئے, آپ کو 3 سال کافی تھے, آپ اسی وقت چلے جاتے تو آپ کا نام شاید اگین کمپیریٹیولی زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکشن ہوتی, اور آج آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ میں گمنامی کی لائف میں چلا جاؤں گا. آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ بالکل بات ٹھیک ہے, یہ ان کا پرسنل چوائس تھی, بٹ آبویسلی اس کا ان کو شاید خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. سلیم بخاری صاحب, چلیں وی ہیو گون پاسٹ obviously a stage, لیکن شاید تھوڑی سی فارورڈ لوکنگ بات ہمیں یہاں پر ضرور کرنی چاہیے. سبق آموز کتنا ہوگا, رؤوف کلاسا صاحب نے اس کے اوپر بھی ڈیلیبریٹ کر دیا, بٹ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں بحیثیت عام پاکستانی, ہم سب کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی اب یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوگی, ہسٹری خود کو دہرائے گی نہیں. آپ اس کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ اب تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجیے گا, میں نے بڑی پیشنس سے ساری باتیں سنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں زبیر صاحب سے اتفاق بالکل نہیں کرتا کسی صورت بھی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو کہ فوج کا ایک جرنیل اپنے عہد اقتدار میں یہ کہہ کے گیا ہو کہ آج کے بعد فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوگی اور ہم نیوٹرل ہوں گے ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ. کیونکہ یہ بات تو آج تک کبھی کسی فوجی ڈکٹیٹر نے بھی نہیں مانی تھی کہ اس سے غلطی ہوئی تھی, تو یہ تو ایک ٹھیک ٹھاک جرنیل تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس طرح کی مال کی کھال ادھیڑیں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ 1985 میں جائیں گے, جو کارنامہ ضیاء الحق صاحب نے سر انجام دیا تھا, اور کس طرح جس طرح پی ٹی آئی جو ہے دوسری پارٹیوں کے لوگوں سے بنائی گئی تھی, اسی طرح جنیجو لیگ پر بھی کسی نے قبضہ کیا تھا. تو یہ ساری باتیں جو اس کو چھوڑ کے اس اچھی بات کی تعریف کر دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ملک کا ڈیلیما یہ ہے کہ ہر وہ لوگ بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کا پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے 172 ووٹوں سے, اور چیف آف آرمی سٹاف کی توسیع ہوتی ہے 315 ووٹوں سے, ڈوب مرنا چاہیے. یہ کوئی بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہے, کوئی بہت بڑی کمال کی بات ہے. یہ پوچھیں نا ان سب سے جنہوں نے ووٹ دیے تھے اور اب بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. آئی ایم سوری فار دس لینگویج, لیکن یہ کہ مجھے کہنا پڑا. یہ دیکھیے, فوج نے ایک کوشش کی, ایک غلطی کی, ایک تباہی کی بنیاد رکھی جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تیسری قوت ہونی چاہیے جس کو لوگ پروجیکٹ ہائیبرڈ عمران کا نام دیتے ہیں, اور تاکہ ان دو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے جان چھوٹ سکے اور فوج بھی اپنی منمانی کر سکے. یہ تجربہ ناکام رہا. فوج نے کسی کو گود لے کے دیکھ لیا اور پی ٹی آئی نے فوج سے بگاڑ کر دیکھ لیا. یہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے, دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اس سے زیادہ کچھ کہا ہے, اور وہ سب ہمارے علم میں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی نظر 4 جرنیل ہو گئے ہیں. یہ عاصمہ شیرازی کا انٹرویو کس کو یاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے تو بہت حد تک انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ٹرننگ پوائنٹ اگر آیا ہے اور فوج اپنے آپ کو خود کہہ رہی ہے کہ وی آر اے پولیٹیکل اور ہم اس کو ثابت کریں گے, تو ود جنرل عاصم منیر دیئر وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ یہ اپنا عہد نبھا جائیں گے.
اگر ہم یہ چانس نہیں دیں گے تو وہی گڑمٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ ہونی شروع ہو جائے گی. دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب کے فوج کے اوپر انلیش اپنا جو غصہ ہے یا اپنا جو وینم ہے وہ کرنے کا تعلق ہے، تو وہ کسی پی ٹی آئی کے ہی بندے نے مجھے ایک لطیفہ سنایا کہ وہ ایک شرابی شراب پی رہا تھا، اس نے شراب کی بوتل پی کے پھینکی، اس میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے، کونے میں چوہا بیٹھا تھا، اس نے سونگھ لی، دم پہ کھڑا ہو گیا، ویئر از دا کیٹ. تو یہ اس طرح کی روایات موجود ہیں. یہی حرکت کی ہے خان صاحب نے کہ وہ جو ان کے بینیفیکٹرز تھے، وہ جنہوں نے ان کو ایوان اقتدار کا جو خواب تھا ان کو اس کو شرمندہ تعبیر کروایا اور وزیر اعظم بنا دیا، ان کے ساتھ یہ سلوک ان کو زیب نہیں دیتا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک پولیٹیکل ایک آئینی آپشن تھا، اس کے اوپر امریکہ سے سیاست کرنے کے بعد اب آپ حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے ڈونلڈ لیو سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں، ہی ریفیوزڈ. اس کے بعد انہوں نے ایک فرم ہائر کی جو ان کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے ٹو نارملائز ریلیشنز بٹوین خان صاحب پی ٹی آئی اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وفات چودھری صاحب جو وہ الٹے ہو جاتے تھے بات کرتے ہوئے امریکہ کی، سرزمین پہ ہوتا تھا، ٹانگیں اوپر کو ہوتی تھی ان کی. وہ پچھلے 2 دن ایک ہفتے میں 2 دفعہ مل چکے ہیں امریکن سفیر کے ساتھ. تو جب منافقت کا لیول یہ ہوتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. لیکن اگر پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے ہماری، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، اگر انہوں نے وزڈم کا مظاہرہ نہ کیا اور جس طرح خان صاحب نے چور چور ڈاکو 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 کہہ کے پھر انہی لوگوں کو چیف منسٹر بنا دیا جن کو ڈاکو کہتے تھے، اسی طرح سے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ریٹرک میں گئی تو نقصان قوم کا ہوگا. ان کا کچھ نہیں بگڑنا، یہ پھر 10 سال کے بعد آ جاتے ہیں اقتدار میں. تو میرے خیال سے بہت ہی یہ شارپ ایج واکنگ ہے جس کو پولیس رات کہتے ہیں. One mistake and everybody will have to suffer. جذبات کو بھی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل جی. ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ اب معاملہ اس طرف ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اب سیاسی آپشن ہے جو کہ قابل ستائش ہے. سیاسی آپشن سیاستدانوں کو استعمال کرنے چاہیے. وہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں اگر 2 اسمبلیاں 2 فیڈریٹنگ یونٹس آپ کے تحلیل کر دیتے ہیں اپنی اسمبلیاں؟ امپیکٹ کیا ہوگا؟ جانیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. وقت کا مقابلہ سخت ہے. سب سے پہلے رؤف صاحب ذرا بریفلی بتا دیجیے گا کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے. یہ جو سلسلہ بن رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہہ دیا پنجاب میں سے اب توثیق تو کر دی ہے، نکل آئیں گے پنجاب سے بھی یا خیبر پختونخوا سے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا سینیریو بنے گا سیاسی طور پر؟ اور یہ قابل عمل تو چلے کس حد تک ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو اب تک جتنی پولیٹیکل مووز انہوں نے کیے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، باقی تو کام نہیں کر سکیں. اپنا چیف لگوانا چاہتے تھے، الیکشن پہلے چاہتے تھے، جنہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے، نیا پرائم منسٹر آئے گا، ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. وہ ان کی پالیسیز نہیں چل سکیں، 6 مہینے ان کے وہ نہیں ہو سکے. اب کی دفعہ جو ان کا سٹروک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ان کی شروڈ اور ویری انٹیلیجنٹ موو ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے ہم اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیں گے اور وہاں پہ نئے الیکشن ہوں گے، مینز اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ابھی اگر وہ الیکشن کرا لیتے مارچ اپریل میں اور اس کے بعد ان کے چانسز ہیں، پنجاب میں انہوں نے ضمنی الیکشن بھی جیتے ہیں تو ان کو چانسز ہیں کہ ان کی حکومت بن سکتی ہے اور وہ 5 سال وہ بیٹھے ہوں گے. اور جب اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، آپ اس کے جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے نیشنل اسمبلی کے، تو آلریڈی وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 5-6 مہینے گزار چکی ہوگی. ان کی بیوروکریسی ہوگی، ان کے اگر ان کے ایم پیز، ان کے وزیر، پارلیمنٹ سیکریٹری، تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اگلا الیکشن جو ہے ایک تو ماسز ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں حکومت بنا کر بیٹھے ہیں اور سینٹر جو 24 کلومیٹر کا ایک یہاں پہ شہر ہے تو ہمیں وہاں پہ آ کے الیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سو پی ڈی ایم کے لیے لاسٹ ورڈ ان کے لیے بہتر ہوگا. مطلب میں نے اگر کوئی آگے اس لمحے پہ فیصلہ کرنا ہوتا، عمران خان صاحب جس ڈیٹ کو پنجاب میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور اگر آگے اسمبلی کو توڑ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو اسی دن یہاں پہ اپنی اسمبلی توڑ کے ان کو بھی الیکشن میں چلا جانا چاہیے. ابھی یہ بہتر پرفارم کر لیں گے اگر ابھی جنرل الیکشن کروائے انہوں نے اپریل میں عمران خان صاحب کی اسمبلی توڑنے کے بعد. یہ جا کے اکتوبر میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو بیٹ کریں کہ جب وہاں پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے اگر. سو میرا خیال ہے بڑی ان کی سمارٹ موو ہے عمران خان صاحب کی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ نے پہلے تو بڑی اچھی ایڈوائز دے دی. اس پر آپ پی ڈی ایم کی حکومت، زبیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ عمران خان صاحب نے تو اپنا سیاسی پتہ کھیل دیا اور بہرحال میں ٹھیک کھیلا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات بہت بڑھیں گی. پرویز الہی صاحب سے ان کی کل ہی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کی بات جب کی تو
پرویز الہی صاحب چونکہ خاصے گھاگ سیاسی لیڈر ہیں, خاصے پرانے سیزن ویٹرن لیڈر ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بالکل ٹھیک ہے, میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اگر آپ کہیں گے تو, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگلے دن ہی پولیس نے آپ کو پکڑ لینا ہے کیونکہ پھر ہماری حکومت تو یہاں ہوگی نہیں. تو ان کا اچھا ہم ٹھیک ہے اس کے اوپر غور و غوض کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی, کیونکہ کل بیرسٹر سیف کا جو بیان آپ ہی کے چینل پر چلا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری پارٹی کے اندر اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جب یہ بات کہنی پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختلافات ہیں, اور آپ نے باقی سیاسی جماعتوں کی وہاں کوششوں کو دیکھ لیا ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے کسی بھی پروونشل اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, چاہے معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے تب رک جائیں یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ پورا نہ کیا جائے. جی زبیر صاحب, سر کوئکلی آپ فرمائیے گا, از دس ون آف دی آپشنز کہ اگر یہ کرتے ہیں تحلیل تو پھر عمران خان صاحب کے گھیرا تنگ ہو یا ان کو اس اینٹیسپیشن میں رکھا جائے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اگر حکومت گئی تو؟ میرا خیال ہے منیب ہمارے لیے ابھی رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ رؤف کلاسرا صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, سلیم بخاری صاحب کا دوسرا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ میں تھوڑا سا سلیم بخاری صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس حد تک جائیں گے, لیکن اگر وہ جاتے ہیں کہ چاہے وہ ریزائن کرتے ہیں چاہے وہ اسمبلی توڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنا جواب تیار کریں گے. ابھی سے ابھی ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھا آپ نے, خدا حافظ.